is his ability to inspire millions of people, not only in his nation, but across the Muslim world and beyond. Perhaps no leader has been able to galvanize that many people in the streets across Pakistan since the founder of the state, Muhammad Ali Jinnah. Today, we will ask the Prime Minister questions that will focus on international affairs, global politics, the Muslim world, and many other topics. But before we start our questions, I would like to thank our audience here who come from across the Muslim world, who would also participate in the questioning the Prime Minister. But before we do that, I would like to introduce my colleague and co-moderator, Mr. Awais Khan, who is a research fellow here at SIGA. He will explain the format of today's program and how it will be conducted. Awais. Assalamu alaikum and welcome to everybody. This is our inaugural Diwaniya event. It is an event inspired by tradition, Muslim tradition, in which public leaders bring together scholars, public policy experts, and students and engage in an open, on-the-record dialogue about issues of mutual concern. So today, I'm honored and esteemed to have all of these very bright minds and thought leaders from the Muslim world here gathered together with Mr. Imran Khan. The format of the session will be that we have collected a number of questions from online and from other platforms, and we have grouped these in 15 odd categories, and each category will ask a question. It will take 60 seconds approximately on the questioner's behalf, and then we will have a back and forth conversation with His Excellency. Each question we hope to give an average of 5 minutes in response. So I welcome everybody, and without further delay, let's jump right in. Mr. Prime Minister, thank you so much for joining us. We really are delighted here to have you with us. The first question and the first segment involves world and regional politics, and the first question is about Russia, the United States, and the war in Ukraine. Some international scholars believe that the West, particularly the United States, has goaded Russia in its invasion of Ukraine. They argue that ever since the fall and disintegration of the Soviet Union in 1991 and up until perhaps 2017, we had a unipolar world which the United States exploited in order to expand NATO, turn as many countries in Europe to become Western liberal democracies under its tutelage, and further weaken Russia. This aggressive US strategy, they argue, has provoked Russia and is considered the main reason for the war in Ukraine. On the other hand, the majority of Western leaders argue that the main reason for invading Russia is an aggressive Russian policy where Russian leader Vladimir Putin wants to restore Greater Russia and subject some of the former Soviet satellites to Russia's rule and dictates. You've been a keen observer of world politics and dealt directly with world leaders. Which argument do you believe, and how do you see the end of this brutal conflict? Thank you very much for inviting me to this, your first, I believe, inaugural session on question and answers. I want to thank SIGA for honoring me today, and I hope I'll be able to answer all your questions. Now, this is the whole Ukraine-Russian conflict. I happen to be visiting Moscow on the day when Russia decided to go into Ukraine. So, I had a meeting that same day with President Putin. So I know the Russian point of view. And the Russian point of view is that we had repeatedly indicated to the Western countries that we would not allow NATO to come right onto our doorsteps. And their argument is that just like the United States would not want Russia all their weaponry. So the conflict from the Russian point of view
has been triggered out of fear that if NATO moves in to Ukraine, which they felt should have been demilitarized or should have been neutral, they felt that then the security of Russia was at stake. And the other thing was that President Putin kept saying that in the past, Western leaders, American leaders, had all told him that, look, this will not happen. And they had given him assurances. And so unfortunately, he said that these assurances were broken and hence the conflict. The Western point of view is very straightforward, that this is Russian aggression. It's invasion. It's coming into they invaded a country and they're blaming Russia for all this destruction that is taking place due to war. So now my point of view, I basically feel that countries like Pakistan, we should not become partisan in this. We should not pass value judgments on this or moral judgments on this. Reason, I don't feel that our countries should get involved in conflicts that don't affect us. And I'm talking about developing world, countries like Pakistan, which have 100 million people vulnerable, almost 50 million people below the poverty line, 50 million people above the poverty line. And so when we make moral judgments in conflicts, it comes at a cost for countries like us. So, for instance, we would have wanted cheap oil from Russia. We would have wanted 2 million tons of wheat from Russia. A gas pipeline was arranged with a Russian company. So all that gets affected the moment you take sides. And our neighbor India, which is a part of the Quad, which is a strategic military, economic military alliance with the United States, India abstained in this because they too felt that they needed cheap oil from Russia. And what this conflict has done, post the COVID situation, where already there was a commodity super cycle, and this conflict has raised energy prices to the level which is causing a lot of problems in Europe. We all know that in Europe they are suffering from gas shortage and energy prices spike. But in the developing world, it has caused a massive problems in our balance of payments, because it has just, the oil prices going up. I know they're coming down now, but that caused an enormous problem for countries like us. So therefore, my take on this, there are 2 points of view. We would like to abstain, my country, we would like to abstain in this. But I do feel that this conflict has caused massive problems all over the world. Thank you very much for your answer. The next question is about China, and Always will ask that question. Keeping with our theme about world and regional politics, we'd like to stick with talking about the great powers. For the past 3 decades, the power of China has been on a steady rise economically, military and technologically, among other spheres. It has certainly become a world power. Pakistan has also been one of its major partners, not only economically but also geopolitically. How will Pakistan maneuver between China and the United States, particularly in growing U.S. pressure on Pakistan to take sides? How do you envision the role of China in a multipolar world and in competition with the U.S.? Well, OS, the problem is that, when we are countries, again, I sort of falling from your first question, when we are weak countries, we developing countries are pushed to take sides. And I feel that Pakistan should not take any sides. I'm talking about our country. Because, why do we have to take sides? Pakistan should have good relationship with both China and with the United States. Similarly, I feel with Russia and the United States. For instance, that's the policy of India. I must say that I've always admired the way India remained non-aligned during the Cold War. I thought it was a sensible thing to do. I mean, when you become part of a bloc, that means that the whole other bloc is excluded from you.
And of course, great powers do put enormous pressure on you to take sides. So let me first say that China-Pakistan relationship goes back a long time, 60 years. And China has been what we call always a friend in need. China has stood by Pakistan, whether it is on international forums, on politics. For instance, Kashmir is an issue, a United Nations resolution on Kashmir stating that there should have been a plebiscite in Kashmir for the people of Kashmir to decide whether they wanted to be with India or Pakistan. And that right was not given to them. But hardly any other country stands with us. China has always stood with us, and I must say, Turkey has stood with us. But even Muslim countries, despite knowing the injustice going on in Kashmir, just like in Palestine, they do not stand with us. Which is, by the way, one of the reasons I feel that when we are told to take sides in a conflict like Ukraine, why should we? When things that are important to us, the Western countries don't take a stand or moral stand on it. And so I feel that, I think we should be non-aligned in this. We should be neutral. We should be friendly with both. But about China, I have seen the development of China in the last 30 years. And I must say, what they have achieved there is no precedence in human history of what China has achieved. They have lifted 700 million people out of poverty in the last 35, 40 years. It's never been done in human history. And when you go to China, the rate of their development is phenomenal. And I just do not think that Western countries will be able to compete with them. Because, the electoral politics, it has its limitations. I mean, the amount of maneuvering a democratic government which comes about through electoral politics, you have a lot of limitations. In China, what is considered national interest, the people stand with the government. And what they managed to do, like for instance, shifting populations, I don't think that can happen in Western countries. So I just don't think that the other countries will be able to stop the growth of China. Their system of meritocracy. I visited China and I saw the way they bring up all their talent. And then their single focus, long-term planning. I haven't seen such long-term planning in most countries. Certainly countries like us, which every 5 years are supposed to have elections. So very rarely governments plan beyond 5 years. But in China, they have just planned so far ahead. And then they single-handedly pursue their goals. And I feel that, China is going to be I think it will leave everyone behind. Thank you very much, respected Chairman. I cannot leave the issue of China aside as a Muslim think tank and not raise the plight of the Uyghur Muslims. On a lot of issues, Muslims around the world are concerned about the events that are happening in Xinjiang. Pakistan has been a champion of Muslims all around the world. How do we hold both of this in tension? Well, let me say that, the Pakistan-China relationship is such that whatever the issues of Uyghurs, we have always, the Chinese have always preferred to speak behind closed doors. They're very, their system is such that they hate talking about sensitive issues like Uyghurs in public. So we've had discussions with them, and they give us a different side of their story, and there are always two sides of the story. And so, the conversations I've had with the Chinese government on Uyghurs, we have always, knowing the sensitivity they feel, we've kept that behind closed doors. Thank you so much. I want to now ask one of our members here to direct the next question. Let me introduce Dr. Mubin Shah, who is the head of the Istanbul Kashmir House.
Excellency, this is Dr. Mubin Shah, Kashmiri in exile. As far as we can tell, in its hour of need, Pakistan has all but abandoned Kashmir in everything but rhetoric. What is your and PTI solution for the people of Kashmir? When in power, how would you maneuver support for Kashmiri resistance movement, taking Ukraine as a model within Muslim world, with OIC as the biggest support factor to impose sanctions and back resistance of Kashmiris militarily? In these challenging times, what is Pakistan's solution to grave issues faced by Muslims in South Asia, particularly in India? Excellency, I thank you. Well, Mobeen, when I was the Prime Minister, we took a very strong stand for Kashmir. And I think you would have known that we have my government at least, on every international forum, we spoke about the people of Kashmir, especially after 5th August 2019, when they took away the statehood of Kashmir, which was against all international laws. It was against the United Nations Security Council resolution, which clearly stated that, Kashmir would have a special status until they were given their right of self-determination. So without giving them the right of self-determination, they took away the statehood. So we stood with the people of Kashmir and we broke all relationship with India. And that has remained up to this point. It's the case now that we actually have broken relationship with India. And at every international forum, we have tried to put pressure on them. Now, apart from that, what else can we do? Give them moral support them everywhere. But when you say, I don't know what you mean. I mean, do you think we should militarily go into Kashmir, which is obviously clearly not an option? There are two nuclear armed countries. It's not a Ukraine type situation. Pakistan and India, the moment there is a conflict, I think there is always a danger that it will go out of hand. In Ukraine, for instance, if Ukraine had nuclear weapons, firstly, this might not have happened, this conflict. But had it happened, the whole world would have been petrified of a nuclear war. So therefore, with Pakistan, India, military solutions are not an option. Short of that, what else can we do? Well, raise it on every forum, and it has cost Pakistan quite a lot by breaking away all diplomatic relationships with India since 5th August 2019. So what kind of words of hope can you give the people of Kashmir? Because this is a very bleak picture right now. It's, circumstances always change. I am a firm believer that, you just keep pressure. People of Kashmir have patience. They have given tremendous sacrifices. Almost, 100,000 Kashmiris have been martyred in the last 30 years just above 40, or around about 40 years. But, they are resolute. They're not giving up. And this will, sooner or later, the Indian government will have to restore their rights. At the moment, the people of Kashmir are just deprived of all rights. And what the Indian government hopes to do is to alter the balance, the demography of Kashmir by settling in non-Muslims into non-Kashmiris and Muslims into Kashmir. And what they hope is that eventually the balance will be changed, and when they have elections or plebiscite, there will be more non-Muslims who will then vote for India. So this is the game plan for India, but it's not working because the people of Kashmir have not given up. And I think the settlers find it very difficult to move into Kashmir in a hostile environment. And I really believe, I am a firm believer that Kashmiris will get their independence, their right of self-determination. Thank you. Thank you very much. Our next question is about Pakistan's nuclear policy, and it will be asked by Dr. Nizar Krekish, who is the director of the Bayan Center for Studies from Libya. Dr. Thank you. Nizar. Thanks. As the only Muslim state that has nuclear weapon, can Pakistan potentially provide a nuclear cover for the Muslim world? In other words, do you think Pakistan should put other nuclear power nations notice that they cannot use
nuclear weapons against other Muslim states, because that would also constitute aggressive against Pakistan. For example, can Pakistan give nuclear cover against Israel potential use of nuclear weapons against its neighbors? Is it strategic in the area or just restricted for Pakistan, this nuclear weapon? Well, at the moment, first of all, let me tell you, I'm not a great fan of nuclear weapons because I do believe in settling your issues. I'm not also a great fan of military solutions. For instance, I would never try and solve issues militarily, but for me, it is basically for defense. I mean, if someone is going to take away your freedom, then that's when you fight for it and you use military. So the Pakistan military, the nuclear program has always been a defensive one because India is 7 times the size of Pakistan. It has huge resources now. And the people in Pakistan have always been threatened by the idea that a bigger neighbor would just overwhelm the country. So remember, we've had 3 conflicts with India. And this was from 48, 1965, and then 1971. And so ever since Pakistan's had the nuclear program, we actually have had no conflict. So it gives the country of 220 million people security when you're facing a neighbor which is 1.3 billion people. And hence, it's a nuclear program for Pakistan is essentially defensive. So just to clarify this point, if in the future you were prime minister and a Muslim country was threatened with nuclear weapons, will you take action or just stand by? Well, I can't say right now that Pakistan will be able to stand up for other Muslim countries right now. I just think that, the idea of, I again repeat, the idea of a nuclear war, the idea that you will actually be face to face with another country with nuclear weapons is beyond my imagination. And I say this simply because, nuclear war is the end of the world. You must remember it's a suicide attack on the world because I don't think the world will be able to sustain or survive a nuclear holocaust. So, the answer to the question is simply that there are other ways that the Muslim countries can put pressure on the injustices that are going against the Muslim countries, and that is through the OIC. Unfortunately, right now, the OIC has not really fulfilled its role as an organization that would stand up for Muslim causes. Unfortunately, there are too many self-interests. There is not enough, governments are not enough representative in the OIC. In other words, they don't represent the public opinion. So the public opinion all over the Muslim world is the same. They feel the pain of what is happening, injustices in the Muslim countries. But when you have governments that have no connection with the public opinion, then they're not bothered what the public opinion thinks. And hence you find very few countries which have spoken out for Muslim causes. Because only those countries where you have Muslim democracies, where you have governments representing the public opinion, only they speak out against the injustices, say, in Palestine and Kashmir and elsewhere. Thank you so much. We're going to move on to our second segment, and this is a good segue to talk about the Muslim world and the Ummah. I have with us Mr. Naeem Jinnah from the center, who is the director of the Afro-Middle East Center in South Africa. He's joining us online. Thank you, Rais. Excellency, in many of your speeches, you have equated Western intervention in Iran to how the West interferes in the internal affairs of Pakistan as well. And of course, many of us believe that there's a personal issue here for yourself also.
since the 1979 Iranian Revolution, Iran adopted a kind of policy of independence, neither east nor west, as they called it, and coupled that, in fact, with hostility towards foreign powers, promoting what it regarded as its version of an Islamic state. That country, Iran, has now lived under sanctions for 43 years almost. Sanctions, destabilization, etc., with the objective, of course, of regime change in Iran. From a Pakistani perspective, how do you view Iran? A hostile power, a potential strategic partner, a competitor? And I ask this question particularly in light of your earlier comments about non-alignment, I think, which is a very valuable articulation. And how exactly is Western pressure on Iran similar to that on Pakistan? Well, in Iran during Mohammad Mossadegh's premiership, and his government was removed, and this is now documented, was removed by the CIA. And it was because an independent-minded prime minister took over in Iran and wanted to make policies for the interest of the people of Iran. And so we all, we all know what happened to him. There was this, first of all, there was this campaign, propaganda campaign against him in the media. Then it was the opposition parties were paid to do demonstrations against the government of Prime Minister Mossadegh, and then his own party members were given money to change party affiliation, and eventually it was the final was the army which removed him. So it was a very similar pattern followed when my government was dismissed. But let me just talk about Iran. I find that it is most important for a country to live with dignity and self-respect. I mean, that for me is the most important thing. We Muslims, our oath with the Almighty is La ilaha illallah. There is no God but Allah. It gives us dignity, self-respect. We are not supposed to bow in front of anyone but the Almighty. And the Muslim countries, when they become subservient or when they become client states, when they lose their dignity, and unfortunately in Pakistan, we have suffered from this. I have found the Pakistan's foreign policy, vast majority of the people of Pakistan have found it very undignified, because we have relied on aid and we stretch our hands and we get money, or we fight other people's war, and then we participate. A lot of our own people die in this, and we do it for foreign aid or US dollars. And I think it has consequences for a society. Number one, the society never learns to stand on its own feet, because only when you stand on your own feet do you realize your strength. But when you're always having crutches of foreign aid, just because you're trying to serve someone else's foreign policy objectives, you lose your dignity. And for me, the people of Iran might have suffered, but they haven't lost their dignity. We will disagree with maybe what their worldview is. We might disagree with their worldview of Islam, but you cannot disagree with them standing for their sovereignty. So I admire that about them. Our next question comes from Mariam Khan, who is a PhD candidate at Istanbul Sabahattin Zaim University and also a research associate at SIGA. Assalamu alaikum. It's really a pleasure to sit in front of you. I am personally a voter of PTI and I'll be ever. My question is regarding Afghanistan. It's been after 2-decade-long war of US against Afghanistan. Taliban have turned to power now, which wasn't supported by leftists in Pakistan because they saw them as a source of terrorism. Now, we Pakistanis are again facing a wave of terrorism, and Islamabad is on high alert. So how do you see the Taliban in Afghanistan, and how do you think that the current security threat which Pakistan is facing now is
has something to do with Afghan Taliban also. Also, you have supported a lot of laws like blasphemy law and religion-based laws. But on the same time, you have criticized a lot of religious parties which were in the coalition. So how do you see the role of religion in the politics? Thank you so much. Okay, so first of all, you must differentiate between the Afghan Taliban and the Pakistan Taliban. The Afghan Taliban are completely different. Their aims and objectives are completely different to the TTP, which is the Pakistan Taliban. Who were the Pakistan Taliban? When the Afghan Jihad was conducted from the soil of Pakistan, it was conducted to what was called the tribal areas of Pakistan, or FATA. Now, these were areas adjoining the Afghan border. And all the sort of incursions into Afghanistan by the Mujahideen were from the tribal area. And a lot of the fighters also from Pakistan were from the tribal areas. And there were Pashtuns, which were the Pakistani. You must remember, Afghanistan is 50% Pashtun, and 2/3 of Pashtun live in Pakistan. And most of them along the border, the eastern border of Afghanistan. So therefore, there was a lot of Pashtun sympathy for the Afghan Jihad. So hence, from the tribal area, the border adjoining Afghanistan, that's where the fighters used to go in, and the Mujahideen used to operate. So when come 9/11, Afghanistan gets invaded by the Americans. Now Pakistan government took this stand, which I opposed. We should have stayed neutral. They started supporting the US war on terror. And so the same people who had been fighting jihad against the Soviets because they were foreign invaders now were told that because it's the US, if you fight against them, it's terrorism. So they turned against the Pakistan government. And so what we had was in tribal areas, the people turning against the Pakistan government, and they were called the TTP, the Pakistan Taliban. And so there were two different things. Afghanistan Taliban were not connected with them. I mean, they were connected vaguely, but not really. There was not real connection with them. So what happened was that after Kabul fell to the Taliban last August, the Pakistan Taliban were then asked by the Afghan Taliban to go back into Pakistan. And unfortunately, that was a great time for us my government was already negotiating with them so that we would do a resettlement of these people, because there were about 40,000 people which were moving into Pakistan, amongst them about 5,000 to 10,000 fighters, but their families too. So unfortunately, when my government went, the eye was taken off the ball, and the new government and the setup, our military establishment did not pay enough attention to what was happening with the resettlement of the Taliban coming in. And so therefore we have this wave of terrorism coming in now, and this is all along what was the former FATA, the former tribal areas, because they've got merged into Pakistan. So we have a wave of terrorism in Pakistan right now, and this needs to be dealt with before it goes out of hand. Now I come to what you're talking about, religious parties and religious laws. Look, let me first tell you about the blasphemy law. The blasphemy law was not made by Pakistan. It was made by the British when they were ruling India. And the idea of the blasphemy law was that if one religious community, and remember there were multi-religious communities living in villages. There were Hindus, there were Sikhs, there were Muslims, there were Christians. So if one religious community said something which was derogatory against another religious community of a sacred entity, so there would be riots, there would be a lot of people killed. So the British then brought in this blasphemy law that you were not allowed to say anything derogatory about any religious entity of any other religion. That's how it came about, to stop riots. So therefore, rather than there being lynching crowds and lynching mobs going on and killing people who thought that their religion blasphemy had been committed against them, now it was an offense, so you had to actually go to court
to prove that. So that was to stop mob violence, lynching crowds. So Pakistan basically inherited the policy. And in Pakistan, it makes sense because we have different religions here. And we have had in the past, when someone thinks that our religion has been blasphemed, there've been mob violence. There've been people lynched. And this now is an offense in Pakistan because you have to prove that it's blasphemy. And for that, you have to go to a court. Very well. Thank you. Thank you very much. Our next question is about Turkey. And we have with us Dr. Yasin Aktay. Dr. Aktay is a professor at Bayezid Yildirim University, and also he is a former member of parliament and widely known here in Turkey. Dr. Aktay. First of all, thank you very much for sharing your very, very valuable perspective with us, and thank to SIGA for gathering us together in this platform. For the past 2 decades, Turkey has become an important and rising power, not only in its region, but also in the Muslim world. I think you can share this idea, this view. The relationship between Pakistan and Turkey is the lasting legacy of Pan-Islamism. The story is well known, as you know. Muslims in the subcontinent supported the Turkish people with their body and wealth during the height of colonialism. But in reality today, the Turkish-Pakistan relationship is a failure from many angles. The historical nostalgia has been manipulated by NATO interests, as it was dominated and controlled by the military through the Cold War years. Today, it has resulted in nothing tangible. No visa-free travel, no free trade agreement, no military alliance, no free technology transfer agreement, no people-to-people cooperation, etc. Now my question is coming. Do you feel Pakistan has benefited from Turkey's rise? And if so, how? And do you envision a strategic partnership beyond rhetoric between the two important Muslim states? And lastly, what other Muslim states do you see as strategic partners to Pakistan? Thank you. Well, first of all, let me say that there's a people-to-people relationship between the people of Turkey and Pakistan. And this, again, what you quite rightly pointed out in history, was at a time when in Turkey, the Western powers or European powers were about to take over in the 20s or late 1919s and 1920. At the time we were fighting, a lot of the Muslims of India and what is now Pakistan collected a lot of money, and they gave they were standing with the people of Turkey, and I think that's what is remembered in the Turkish mindset. So the relationship is very deep. When I became the Prime Minister, with President Erdogan, I had a very good relationship, and we were trying our best to further our contacts. I was only in power for 3.5 years. And in that time, unfortunately, Corona came in. The 2 years were basically 1.5 years were lost in the coronavirus. And so for our first year, we had a bankrupt country, so we were trying to be solvent. So basically, in the last couple of years, we were trying to form what you call trade relationship. We had a committee formed by the president, dealing with the committee formed by me in Pakistan to further our contacts, our relationship. It was quite a relationship which covered a wide area of things. And unfortunately, when my government was removed, we were just deepening our relationship, and there were various political crises which kept coming on the way. And but I do feel that for the future, the relationship with Pakistan and Turkey will grow. Look, Pakistan has gone through a bad period in the last 30 years. We lost our momentum of growth.
Pakistan just did not live up to its economic potential. We had two terrible governments of two political families who ruled us for 30 years. And they're still here. They've been in power for 8 months. And they have basically run this country into the ground. So Pakistan in the 60s was one of the fastest growing economies in the world. And especially in the developing world, Pakistan was given as an example. A lot of countries followed Pakistan's model in the 60s, Malaysia, South Korea. We were considered a model. And as I said, unfortunately, in the last 3 decades, we lost that momentum because, we had very poor governance. So looking ahead, I think Pakistan and Turkish relationship has tremendous potential. And we were discussing, there were a lot of mutual areas which we could benefit each other, because there's a lot of strengths in Pakistan which are still, we have potential, but we haven't realized them. But in Turkey, we were working out on how mutually we could benefit each other through trade. I can't leave this without mentioning that you and President Erdogan, and I believe also the President of Iran, were talking about how to confront Islamophobia. Say, in 1 minute, what project do you think the 3 countries should embark upon to confront this rising problem of Islamophobia? You see, Islamophobia, let me just give you I'm just going to be very quick about this. This all started when the Iranian Revolution took place. There was a fear in the Western countries that all Muslim countries will be taken over by Islamic revolutions. And so they divided the Muslim world between moderates and fundamentalists. And in 1989, when Salman Rushdie, or sometime then when Salman Rushdie wrote that book, Satanic Verses, there was a wave of anger in the Muslim countries. The West could not understand why were the Muslims so upset, because they, especially Europeans, their idea of religion or the way they treat, for instance, Jesus Christ, is completely different to the way Muslims love and respect and revere our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. And they couldn't understand this. And the Muslim world never explained to them why were they so upset. And so that added to this suspicion about Islam. And then, of course, 9/11 took place. So after that, Islam was equated with terrorism. For somehow, suicide attacks were only by Muslims, because we were supposed to be these radical people. And unfortunately, the worst role was played by the heads of Muslim states. Everyone, rather than trying to explain to the Western countries that, look, radicals, moderates, and liberals are in every human community. There is no such thing as radical Islam or Islamic terrorism. These were terms given to create the impression that somehow terrorism and radicalism was connected with Islam. And the Muslim heads of state were so keen to become all moderates and liberals just to please the Western countries, they never explained to them that there is only one Islam, and that is of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And unfortunately, we never ever helped fight Islamophobia. We by never explaining anything to them. So Muslims in Western countries suffered a lot after 9/11 because, as I said, Islam was equated to terrorism. And there was this radical Islam. Muslims kept saying we're all against radical Islam. But how was the man in the West ever supposed to understand the difference between moderate and liberal Islam? So they thought of all of Muslims as terrorists. So now what needs to be done is that OIC must take the premier role in this to explain to Western countries. They must form a body of scholars which will be able to speak to the Western countries in their own language. So to make them understand, the differences, what causes problems between and what causes Islamophobia. And I feel that can be done. And I also feel that, Al Jazeera, TRT, channels that can sort of give the Islamic version to the Western countries are very important.
They need to have material which will explain to the Western countries about Islam. Majority of the people in the West do not understand Islam. And the problem is that it can be manipulated by those people who are anti-Islam. So they can manipulate this ignorance against us. And that's why it is very important communication through media, and OIC should take responsibility for this. Thank you so much. I want to remind all the participants that we need to move faster because the time of the chairman is quite precious. And the next person we have is Nasrul Zaman Naeem. He is the head of the Bangladeshi Student Association in Turkey and also a PhD student at Istanbul Sabahattin Zaim University. The floor is yours. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Moderator, for giving me the opportunity. As we are talking about the Ummah today, let's turn to an issue closer to home. As we all know that both Bangladesh and Pakistan contains a significant proportion of Muslim population in the world today. But it is unfortunate and it is apparent that the relationships between Bangladesh and Pakistan are not good. So why is this the case in your opinion? Also, we often speak about the brotherly relationships between Muslim majority countries, but all of those talks are actually empty. So as a politician, what is your vision regarding Bangladesh? And also as a politician, what would you suggest as way forwards to improve the relationship between Bangladesh and Pakistan in near future? Thank you. Well, first of all, the reason why our relationship has not grown or improved is because of sadly the events of 1970-71, when the ruling party, the party that should have been given government, the majority party was not given, was not allowed to have its mandate and form government in Pakistan. And that led to the break of Pakistan and the formation of Bangladesh. But unfortunately, the events that followed, the military operation which followed, that created that deep, what should I say? Not animosity, but it created that distance between the two countries because of the suffering which took place because of the military action. So my government, I reached out to the Bangladesh Prime Minister, and I also invited her to Pakistan. But the relationship is not what it ought to be. It should be a much better relationship. There have been periods in which the relationship seems to have thawed, but for some reason the relationship has not grown. But I do agree with you that as two of probably the countries with the biggest population, Muslim populations, we should have far better relationship than it is right now. Thank you very much. Our next question is about Palestine, and it will be asked by Mr. Jalal Shaib, who is a senior research associate at the Center for Islamic Global Affairs. Jalal? Thank you, Doctor. Assalamu alaikum. My question is regarding the Palestinian cause and the normalization with Israel. And as you know, all of you, the cause is witnessing now the worst days. If we look back to the history, we see each state in the Muslim world which normalized its relationships with Israel found for itself like an excuse under the big name, the umbrella, the realpolitik. Some of them make the excuse of to avoid foreign pressures. Some of them to get back their own land, like Egypt and Camp David. Some of them to seize another land, like what happened last 2 years in Abraham Accords. Some of them to get to win and to gain stability or prosperity inside. Some of them to get protection from foreign
threat like some of the Gulf states and Iran. But in all the cases, those states were the winners and still the winners. And the loser, unfortunately, is the Palestinian cause. Now, as we know, Pakistan is still suffering from the Kashmir problem, more international pressures, and instability inside. My question to you, Mr. Imran Khan, can you assure million of Muslims and people across the world that Pakistan, under the leadership of Mr. Imran Khan, will never sacrifice Palestinian rights and Jerusalem, and will never normalize the relationships with the Zionist state under any excuse? Thank you. Well, the founder of Pakistan, who we call Qaid-e-Azam, the great leader, he in 1948 gave a statement on Palestine, and he spoke about the injustice which was being done to the people of Palestine. And he was very clear that Pakistan would not accept or would not recognize Israel as long as the people of Palestine were not given justice. So that has been basically the line of all Pakistani heads of state since then. And secondly, we have the issue of Palestine is almost exactly the same as the people of Kashmir. So the moment we give up, our principal stand on the recognition of Israel, means that we give up on Kashmir too, because the issues are more or less the same. Then United Nations Security Council resolutions, which are more or less the same on Kashmir as well as Palestine. And if we say that the moment we recognize Israel, then we have abandoned the people of Palestine for them to get a just settlement for a homeland. And then we cannot take a stand for the people of Kashmir either. So therefore, I don't think any Pakistani head of state will ever recognize Israel, no matter how tempting it is, because Israel is powerful in the sense it has huge influence in the United States. So United States being a superpower, every country wants to have a good relationship with them. So the temptation is that if you recognize Israel, you will have good relationship with the US. But the problem in Pakistan is that it's a democratic country, and anyone who wants to go to the people, he knows that the public will never accept any head of state who's recognized Israel. Thank you very much. We have 3 short questions, if you may. Thank you very much for staying with us. The next one is going to be Salman Sayed, who is professor at the University of Leeds. He is with us online. Very quickly, Dr. Sayed. One of your greatest achievements has been the popular mobilization of unprecedented scale in Pakistan. And I just want to ask you that how will you harness this popular will, not just to demand new and fair elections, but also to replace the current corrupt system inherited from the colonizers? You see, the problem most of the developing world, or what you call the ex-colonies, all of us, the problems we faced are the same. We have struggled to establish rule of law, justice. I mean, justice means rule of law. Rule of law means that everyone is equal before the law. And when you have colonialism, basically the colonials are above law. And in Pakistan, unfortunately, and like most of the ex-colonial countries, when they got their independence, the rulers mostly took the role of the colonizers, and they put themselves above law. And so when you do not have rule of law, corruption becomes one of the biggest symptoms of lack of rule of law, because the powerful elite goes above law, and when they start making money, the
the state institutions cannot check their corruption. And that's how countries become poor. Not because of lack of resources, but the corruption of the ruling elite. That bankrupts countries. And that's the case with almost the entire developing world. It's certainly the case with Pakistan. We suffer because after colonialism, either we had military dictatorship, half the time we were ruled by military dictators, and military dictators clearly, when they take over a country, when they decide to impose martial law, they break the constitution. It's against the constitution and the rule of law. But unfortunately, when we've had civilian governments, so-called democratic governments, they also have put themselves above law, and which is why they have been able to make so much money through corruption and take the money abroad. And it's the same story in almost all the developing world. What you have in the developing countries are the ruling elites siphoning off money and taking it abroad. And that's how, if you ask me, one reason why Pakistan, which was rising rapidly and could not achieve its potential, should have been one of the big economies in the world. One reason is that we just did not have justice in our country. We had the ruling elite put itself above law. And when you have ruling elite above law, when the powerful cannot be held accountable by your institutions of justice, then the country becomes a third world country. It becomes eventually a banana republic. Thank you so much. I want to quickly give the floor to one of our senior professors, Dr. Munzir Kahaf, who is a professor of Islamic economics here at Istanbul Sabahattin Zaim University. Professor Kahaf. Okay, thank you. Of course, I thank SIGA and I thank you, Mr. Former Prime Minister, for being with us. But I really, you mentioned about the miracle of China and other examples. And of course, things vary from one country to another. You can't really apply the same model in repeating it as it came from China, for instance. Now, what is your model? What is your program for economic development in Pakistan? And especially, I want you to also be a bit specific on a few points. How would you fight corruption that is not really among the elite, but it had reached even the smallest employee in government or in any corporation even? And also, how would you envision the new economy in Pakistan, development-wise and Islamization-wise, especially with the Supreme Court decision of elimination of interest? So okay. Let me just say that in Pakistan, if what I was trying to do when I was in power, but only for 3.5 years, and what I will again try and do, number one is imposing rule of law. Establishing rule of law is the beginning of prosperity. I believe that countries that are prosperous, if there is rule of law in a country, it cannot have poverty. If you look at the map, if you just look at the rule of law index all over the world, the countries which have a rule of law index above 80 or 90% are all prosperous, have no poverty. And most of our countries, I mean, if you look at Nigeria, Nigeria has the greatest amount of oil reserves in Africa, and yet it has huge poverty. But on rule of law index, Nigeria is 7%. So it is directly related. If you have rule of law, you have prosperity because it unleashes the potential of a society. You have investment coming into your country. Investment always comes into countries which clean governance. And capital flies from countries which do not have a governance, which don't have rule of law, which have poverty. So number one, and that is going to be the hardest thing to establish. Number one is rule of law, and rule of law will tackle the ruling elite. But Professor, your other 2 points, the verse in the Quran about Amar bil Maruf wa Nahi anil Munkar, which says enjoin the good and forbid
forbid what is bad. In other words, the moral society or the moral values of a society matter a lot. Because when you make corruption unacceptable, when you stand up for the good, you know what, strangely enough, some of the Western countries of Switzerland, Europe, Scandinavia, they actually work on Amar bil Maruf. The society rejects what is bad. You know, the society fights. So corruption at the lower levels can be fought and what we started in Pakistan was the teachings of the Holy Prophet, Sirat al-Nabi, because that's what teaches you ethics. And unfortunately, we haven't taught our children ethics through the Sirat al-Nabi, because the Prophet's life, the way he established the state of Medina, the way he raised the morality of the society, the way he established the rule of law by saying even if my daughter steals, she will be punished. That countries before you have been destroyed, where the powerful, when they stole, were not punished, and only the poor, weak crooks were punished. And this is, you know, the problem, not, I repeat, not in Pakistan, all over the developing world. And next is education. You see, in Muslim societies, education has to be considered sacred, as it was at the time of the Prophet. You know, we have not paid enough attention to education towards research and technology. And this is what I was trying to do in Pakistan. We were going to set up excellences of center in technology, because the future is technology. But eventually a country has to be sovereign. I believe that a country must stand its own feet, have dignity and self-respect, and that's what gives it strength. Because, you know, you rely on your own resources. A human being that walks on crutches, his legs will waste away. If the bigger weight we lift, it strengthens us. Same with human societies. If you start depending on aid, which we have, and if you depend on foreign loans and IMF, you would never really learn how to stand on your own feet. So a sovereign country is the key for me for success. Thank you so much for this. This is the last question, Mr. Prime Minister, and it's from one of our sisters and concerning the empowerment of women. Dr. Yasmin Saib is also a research fellow here at the Center for Islamic Global Affairs. Dr. Yasmin? Your Excellency, thank you so much for giving us your time today. I think it's important for us to end this discussion by addressing the question of women and women's empowerment. As we have seen recently, incidents in Iran as well as in Afghanistan. Many people have argued that no matter what, Muslim countries can never give women freedom and dignity. That's some of the prevailing arguments that we hear. And so I'd like to know, how do you view this issue, and how would you, accomplish this matter in a society that is quite traditional and conservative in many regards, also in a balanced way, without falling into what I would say, Western liberal ideologies or traps even. Thank you. Okay, so look, first of all, I do believe that the revolution, what our Prophet Muhammad ﷺ did 1500 years ago, was a revolution, because he revolutionized the society. There were new concepts that came in, but one of them was he gave rights to women. We don't, we forget that long before the idea of women's rights in Western countries, 1500 years ago, rights were given to women. And in the last sermon of the Holy Prophet, he was very clear. He said, men have rights over women as women have rights over men. So the concept and dignity, of women. So in Muslim societies, if you look at Muslim societies, yes, sometimes when the idea, the whole idea of parda is such, which
which I feel that we haven't done enough ijtihad on, enough debate on it. But the whole idea of parda for me was protecting the family system, because Islam was very clear that the basis of human society is the family system. So in protecting the family system, the concept of parda came. But unfortunately, we never developed these concepts so that we can protect our family system as well as not stop the potential of our women to grow. And Muslim societies are still developing these concepts. Unfortunately, we have two extremes right now. On one side, we have women who are in the name of parda banned from public life. On the other hand, we have the Western liberal ideas about women, women's liberation. So I believe that Islam is what we call the middle way. Islam is not a religion of extremes. It says in the Quran, it's a religion of the middle way. But we haven't developed that middle way because there has not been enough research and not enough of debate in Muslim societies of finding that middle way. I do not believe that, the idea when they say the Western idea of the liberation of women, it's almost a competition between a man and a woman in the West now. I don't think Islam is much more the idea of a complementary relationship between a man and a woman. And I think that in Pakistan, in our conservative societies, I think gradually we are finding our way. But one thing that should not happen is, there's a clear verse in the Quran that there is no coercion in religion. You can't force people into religion. So when you do that, it doesn't, human beings have to be, the heart and the mind has to be won over. You can't force human beings through force to follow religious edicts, and it creates problems. It will always create problems. So I'm one of those who believes that it's through dialogue, through debate, through making people understand the true teachings of our Holy Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam. I think that's the way you win over people, but not by force. Thank you so much. Before we conclude, I just want to let you know that we received many questions. We tried to field some of them today. There are many other questions that we couldn't get in, hopefully in the future. But there is one question that I thought needs to be asked, and it's coming from the family of Dr. Afia Siddiqui, which says, if you come back to power as Prime Minister, can you commit to doing everything in your power to repatriate the daughter of the nation, Dr. Afia Siddiqui, within the first few months of your rule? Well, I can only tell the family of Afia Siddiqui that what she went through, first of all, it is tragic what she's been through to Afia Siddiqui. But we thought we came quite close to getting her released. We had negotiations going on with the US government, and there was a thing of a give and take. We were trying to work out on a formula how to get her out of the US prison. But unfortunately, it just didn't work out. And this was during the Trump administration. And unfortunately, I'm saying that when Trump lost the elections, the negotiations fell apart. But we were I thought we were quite close at one point where we could have done a deal with the US. So we could have got her back. So the answer is yes, I'll try my best again, because the US government might listen to if we do a give and take, a deal with them. But, just straight asking for a freedom is not easy, because they say, look, it's rule of law in the US. We have our justice system. She's been sentenced to 84 years in jail. And so they don't talk about, there's no way Pakistan can pressure them to release her. Inshallah, we'll find a way. I just want to thank you from the bottom of my heart for all your time. I would like to give you the final few moments for a closing statement. Well, first of all, again, I want to thank SIGA for affording me this opportunity. The problem
about Muslim world is that, we are still evolving. We are coming out of colonialism. We haven't found our feet. Our education system lags behind. We don't have a great many scholars who can direct us. We have a split. We have the westernized elites in the Muslim world who moved quite far away from the religion and don't understand much about it. And then we have a lot of conservatives who do not understand the Western thought. So, the best minds right now, I find, who are sort of doing a lot of good work, are scholars who are living in the Western countries. I find that they are coming up with some of the best ideas. They understand the Western thought, and then they can compare, our life, our way of thinking, our history, our culture, the Islamic principles. And some of them, I must say, some of the best work is being done in the Western countries. All Muslim scholars who've gone to the West have done research, and they've come up with some great original work. What I tried to do in my last, in my time in last 2 years in my when I was in government, I formed a Rahmatul Lil Alameen authority. It was an authority which Rahmatul Lil Alameen, the mercy for mankind, the title given to our Holy Prophet, peace be upon him. And the idea was that in our schools we would teach children the life of the Prophet. Because the Quran tells us to learn from the life of the Prophet. And why does the Quran tell us to learn from the life of the Prophet? Because he was the most successful man in human history. No human has achieved what he has done. So our children read books on Bill Gates or all the sort of giants who've done well in business. But they need to understand the man who was the most successful person in human history. They need to learn from his life. And that's why the Almighty tells us to learn from his life, to his sunnah. And I tried to teach our children about, the course in the curriculum we put in the life of the Prophet. And then in the universities, we wanted our scholars to do debate on the life of the Prophet. But above all, I wanted our university students to debate that what did our Prophet Muhammad do that brought in this revolution, that changed human beings. Muslims were hemmed in between two superpowers, and yet between 625 and 636 AD, what were 313 army in the Battle of Badr, and 636 the Roman Empire collapses in front of them at Yarmouk, and then the Persian Empire. So what happened in this short period which created these incredible human beings? There were, in that short space of time, there were never so many leaders. And yet in the Muslim world, we've not done enough research on them. What did because it was not something physical. It was a revolution of the minds. The Prophet changed the mindset of the people. He made them realize their potential in life. The same human beings got converted and became these great men. But and this is a fact of history, that between 625 to 636, in 11 years, from nothing, from a few 100 people, who migrated, or maybe 1,000 people who migrated to Medina from Makkah, and yet from there they became the greatest civilization of mankind. But not enough work is being done to tell us all the things. How did the Prophet change the minds? It was a mindset that changed. The human beings sort of from as the great Rumi says, why do you crawl on the floor like ants when the Almighty has given you wings? So the people of Medina, the Muslims, had wings. They became these great men. And unfortunately, our young generation does not know that phenomena. And that's what I feel that our media and our scholarship and universities should concentrate on. They should find out how these human beings changed.
And it's, as I said, it's a fact of history what happened. And had it been, say, had a prophet been in the European countries or Western countries, there would have been so many films on him, documentaries on his life of how he changed, how this phenomena of from nothing these Arabs rose and the Muslims became the greatest power for hundreds and hundreds of years, and the greatest scientists and so on. And I think we need to, when you say what happens next for the Muslims, I think this is the most important thing that needs to be done. Our scholars need to work on what happened in these years in Medina. How did our Holy Prophet change these human beings? That needs to be worked on. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much for your time, and I want to give some final thanks to Rebridges, who, without Mr. Majid Rafiq's help and without Dr. Arsan Khalid's help, this event wouldn't have been put together. They were really bridge builders between Turkey and Pakistan. I also want to tell you that we benefited a lot from your talk, and I think that you gave us a lot of insight into the future, but also I think we today gave you a chance to enter into Muslim history as someone who is the first Muslim head of state to be in a part of the Diwaniyah, which is an Islamic tradition, to sit with scholars, with people who are thought leaders, and think about problems together. It's a very unique opportunity for us all, and we believe in democracy, but we also believe in epistocracy, that the people who have knowledge are the ones who also help rule. The Rahmatul Alameen project that you proposed was very unique, and hopefully in the future SIGA can collaborate with this authority to build a stronger and more dynamic Muslim world together. And we hope to see you in person in Istanbul, and we hope that you have a very speedy recovery, because I know that you gave us a generous time even though you're injured. I know it wasn't difficult. I know it was difficult, but thank you so much for your stamina, and we pray for your recovery. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त मेरे घर के इर्द गिर्द जो इंटरनेट है वो काट दिया गया है, तो मैं ये अब उम्मीद रखता हूं कि आपके पास ये जो आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं ये आप तक पहुंच जाए। मकसद इसका सिर्फ ये है कि आजकल मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया, और एक ही जो हमारे पास रास्ता है सोशल मीडिया, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे घर सारा इंटरनेट काट दिया, ताकि मैं किसी भी तरह आप तक अपना पैगाम ना पहुंचा सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बातचीत पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने जिस तरह की बर्बरियत, बल्कि मैं इसको कहूंगा यजीदियत, जो आजकल यजीद का, आजकल के यजीद जिस तरह की जुल्म तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर किया जा रहा है, पता नहीं, मुझे लोग कहते थे कि शायद ज़ियाउल हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी के लोगों से ऐसा जुल्म हुआ, और थोड़े से लोगों से, इतने लोगों से तो कभी हुआ ही नहीं है जुल्म। इस वक्त 10,000 से ज़्यादा हमारे कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है, और मैं आपको यह बता दूं कि इतनी मुश्किल हालात हैं आज। आपने गर्मी देखी है, गर्मी की इंतहा है आज। छोटे छोटे पिंजरों में उनको बंद किया हुआ है, खाना उनको सही नहीं मिल रहा, पानी वो तरसते हैं वहां, वकीलों को मिलने नहीं देते, कई जगह हमारे वकील ही नहीं वहां पहुंच सकते, और उनको जिस तरह यानी कि कोई गैर मुल्क दुश्मन है उस तरह रखा हुआ है। बल्कि गैर मुल्क दुश्मन भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं। यहां तो सिर्फ इनको एक कि फायदा उठाते हुए जो कोर कमांडर का घर जलाया गया, उसका फायदा उठाते हुए पहले से प्लान बना हुआ था। और मेरा जिस वक्त भी
یہ میں آپ کو بتا دوں جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ. سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. صرف یہ نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر ڈالا ہے, سپورٹرز کو, سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پہ پارٹی میں بھی نہیں, جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے, ان کو بھی اندر ڈال دیا ہے. ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے. اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو, وہ جس طرح ہوتا تھا نا کھل جا سم سم, آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر, اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے, تشدد ہوگا, آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی. وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان, وہ یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے, پروپیگنڈا چل رہا ہے, ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں. ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں. لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلایا, اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ. میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو, اپنے آفس بیررز کو, اپنے عہدے داروں کو, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی. اپنے گھروں میں نہ رہو, چھپ جاؤ. کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے, یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا. صبر کریں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا, میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی, کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں جو عورتوں کی تنظیم ہے, جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہے, کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ, والدہ اس کی بیوہ, بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے, جو بلڈ پریشر کی مریض, اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر, کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں, اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں, ادھر عدالت اس کو ضمانت دے, کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں, گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین, ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی, کوئی اور کیبنٹ منسٹر, ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی, کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی, وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مزاری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی, پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے, کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی, لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان
تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. اور عورتوں کو، بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیری میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، گھر کے اندر گھس گئے لوگ، انہوں نے آ کے رات کو بیوی، میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے، میری بزنسز کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے، سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا، کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں، اب یہ وہ کر رہے ہیں، میری بزنس بند کر دی ہے. وہ کاڑا کے اندر اس کے گھر، کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا، بلڈوز کر دیا. کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے. تو میں پھر سے، کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی. کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں ہو رہا، ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں. مغرب کے اندر، یورپ میں، انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ٹیکس دیں، قانون نہ توڑیں، آزاد ہوتے ہیں. کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے. ہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے، فنڈامنٹل رائٹس کا معنی ہی ختم ہو گیا یہاں. یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا، عمران ریاض سے کیا کیا؟ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی. اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو. کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے سے ڈر رہے ہیں. یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے. تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلے ٹھیک ہے، آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے، یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا. اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں، تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے. آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی، آپ سے بھی یہ ہوگا. آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا، بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ مجرم ہو قوم کے، آپ منی لانڈرر ہو، آپ کے لنڈن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے ہے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں. اور مجھے یہ ابھی تک بتائیں، 25 لوگ شہید ہوئے ہیں، 69 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. کون سی جمہوریت ہے جدھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاکستانی تھے، ان کے حقوق ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، کئیوں کے بیچارے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے، یہ آگے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آگے آپ ان گولیوں کا نشانہ بن جائیں. کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا، اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے، لائسنس ٹو کل مل جائے، جو مرضی آپ کریں، تو یہ آپ کی بھی باری آ جائے گی. اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی، جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے، وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. 2 کی مجھے پتا چلا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ، کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں. تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر، ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، تو ان کی زندگیاں گئی.
تو کون پوچھے گا ان کو؟ اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کی اب سے اجازت نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو مائٹ از رائٹ، جو جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے. یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہی بچے گا اس ملک میں. اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے، یا اس سے ایک دم یہ ہو، یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے، جس کی بھی یہ سوچ ہے، خدا کے واسطے اپنا ذہن کو، اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ، سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے یہ ظلم سے، یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے. یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے. بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے، لیکن یہ انسان ہے. اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا، وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا. اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی. لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے. کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر. ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے. وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا، ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی، ایک آواز سے کہیں گے آزادی. انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں، اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں. اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار. تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے، انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا. یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ جتنا مرضی کریں گے، کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے، جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے، ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی. لوگوں کے اندر غصہ ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا. کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں. لوگ جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے ایوب خان کے دور میں جب اس کے اوپر سینسرشپ تھی تو ہم اس کا ایک ایک فقرہ ڈھونڈا کرتے تھے. 2 لائنیں بھی ہوتی تھی. وہ اس وقت پاکستان ٹائمز یا وہ نوائے وقت ہوتا تھا یا جنگ ہوتا، ایک ایک فقرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کہا اس نے. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے. لوگوں کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا، یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی، پری پلان بنا ہوا تھا. اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا. اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا، ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا، ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا. انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی، انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر، لیکن نہیں روک سکے تھے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میری یہ بات مان لیں، اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائیں ہمارے سارے پارٹی کے، اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے. آج کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں
میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن فرض مال سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا, اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اے اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں, سب کچھ ان کی مدد کر رہی ہیں, پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت ہو اسٹیبلشمنٹ کی, اداروں کی, سب کی, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے. ان کا ووٹ بینک ختم ہے. آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بڑھتے رہیں, اس نے گرنا ہی ہے. جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا. اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے. عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے. کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھا اب یہ بل آئیں گے بجلی کے, ان سے ذرا پوچھا کہ وہ کیسے بل دیں گے. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو 100 روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں وہ صرف 50 روپے اس کی قیمت, خریدار قیمت رہ گئی ہے. تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے. کمزور طبقہ چھوڑے, میں تنخواہ دار طبقے کی اب بات کر رہا ہوں جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں. وہ سوچے وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اور سوچا ہے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں, 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا تھا اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ, ان کے جو سٹاف ہے, جو آنکولوجسٹ ہیں, جو کینسر اسپیشلسٹ, سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشنل کیلیبر کا ہاسپٹل؟ کیونکہ کوالیفائڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے. اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ میں اپنی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا. جب اس ملک کے پروفیشنلز, پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں, سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے. اور دوسرا, ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر, سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں. اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, لوگ ڈالر خرید رہے ہیں. 300 سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں. کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی, نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, نہ باہر. وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے. نہ باہر سے کوئی کمرشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے, نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے. اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے, ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی, آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ریکارڈ پہ ریمیٹنسز تھیں, وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے. آئی ٹی 75% ہماری ایکسپورٹس بڑی تھی, فیوچر ٹیکنالوجی کا, وہ آج نیچے چلی گئی ہیں. آج جو ہمارا جو کسان ہے, ذرا اسے پوچھے تو صحیح کہ اس کا کیسا گزارا ہو رہا ہے. کتنا پیسہ تب بن رہا تھا, آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے. کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس اب ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا. کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں, جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج بے روزگاری پھیل رہی ہے. ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری, 10.4% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں, آج وہ گر رہی ہے. آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں, جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے, اس کا اب کیا ہوگا؟ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں.
آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتا ہے، یہ سن لیں پاکستانیوں، جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے. ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے. اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم، سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا. تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں، ایک مذاکراتی کمیٹی. کسی سے بھی وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں میں ان سے جا کے وہ بات کریں. وہ دو چیزیں کر لیں، کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی، جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ. جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے، اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں دو چیزیں کہتا ہوں، دو چیزیں کر دیں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں. میں اس کی کمیٹی بناؤں گا، میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا. لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں. ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں، آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے. آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا، میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی، 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ. 14 مئی گزر گئی، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے اس نے. نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو، مجھے پتہ ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں. دیکھیں، ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے. ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا. نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے، نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت
جو آج آواز اٹھاتا ہے, کوئی تنقید کرتا ہے, اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے ہیں. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان, یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اللہ ان لوگوں کو, جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے, ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے, ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا, کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی, اب آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں, اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا, آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا, جو کہ نہیں ہوا, اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز, ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی. وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں, انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے, یہ بلیک کا پیسہ ہے. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے, ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے, ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا, جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا, میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے, یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں, کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی, کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں, لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے, یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے, اب یہ ذرا غور سے سنیں, اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا, اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا, یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا, یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو وہ کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا, اور وہ دوسری مد میں آئے گا. وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا, گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا. اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں, یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین, اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس. ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا, اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی, اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. آپ یہ, اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا, آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی, ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے, آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا. کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور اسٹیٹمنٹ میں کر دیں
یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑے جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں. مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں, یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے, کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں, پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا, اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا, سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ. اب اگلی بات, اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا, تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. بھائی سوال بڑا سمپل ہے. آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے, آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ, جا کے کیس کر کے کر دیں, پیسہ تو پاکستان آ گیا. تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مد میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے, نیب تو کیس کر سکتا ہے, کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا, 2 چیزیں میں نے کی. رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں, ریسرچ کروائیں, ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو. ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے, اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے. اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی, اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا, القادر یونیورسٹی, جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں. انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو. یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی, اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر, ان کے کیریکٹر کے اوپر, اور لوگوں کو تیار کریں. میری جو بیوی بشرا بیگم, ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے. کس چیز کے؟ کہ وہ ایک ٹرسٹی ہیں. ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا. کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے, انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر. انہوں نے یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے, تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا. ٹرسٹی کو لکھا ہوا ڈیڈ میں نہ ایک آنا مل سکتا ہے, نہ ان کی تنخواہ ہے, نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے, نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا, مثلا شوکت خانم ہے, تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا, تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دے. یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ. جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ, باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے, چاہے وہ القادر ہو, چاہے نمل یونیورسٹی, چاہے شوکت خانم ہو. نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا ہے, نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا, اور نہ القادر سے ہوا. کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے, وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے, جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے. اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا, یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. کدھر؟ اچھا کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے, مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے نہیں, سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا کہ جس طرح القادر سے میری سیاست چمکی. یہ ہے کیس. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لوگوں کو بتا. 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟ بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض. اور ملک ریاض میرا کیا انٹرسٹ تھا, وہ اس کے پاس جو موبلائزنگ اکوپمنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے. یعنی وہ اگر آپ اسے کہیں کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے. میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو القادر, جتنی جلدی سیٹ اپ ہو, اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں, انٹرنیشنل اسکالرز لا سکوں ہوتے ہوئے اس وقت. میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا. اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ جس طرح
ہر سال شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ سو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مجھے جو انہوں نے پکڑا تھا نیب میں وہ اتنی بدنیتی تھی کہ انہوں نے 28 کو ایک دم ہم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا. مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی، اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پہلی تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے. اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا، اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. کوئی انصار عباسی کا آرٹیکل آیا 30 اپریل کو، تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. میرے وکیل نے لکھا لوئر اسلام آباد ہائی کورٹ کو، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ تو میں اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جا رہا تھا عدالت میں، جب انہوں نے ادھر سے اغوا کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے. جب میں جب جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی. تو یہ تھا سارا ڈرامہ. میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں. آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں، لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی، یہ شذیدیت، اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا؟ کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے، اور جو بچتا ہے اس کو غازی کہتا ہے. پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ. وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے گلا دبا کے اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، اس لیے نہیں پیدا کیا. اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے، خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے حوصلہ رکھنا ہے. آگ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے، آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا. ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی. کتنا ٹائم تھا؟ اس وقت میرے گھر کے ارد گرد جو انٹرنیٹ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے. اس وقت میرے گھر کے ارد گرد جو انٹرنیٹ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے. تو میں یہ اب امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ آپ تک پہنچ جائے. مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آج کل میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا، اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے. دیکھیں سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربریت، بلکہ میں اس کو کہوں گا یزیدیت، جو آج کل یزید کا، آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں، مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا، اور تھوڑے سے لوگوں سے، اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ظلم. اس وقت 10,000 سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج. آپ نے گرمی دیکھی ہے، گرمی کی انتہا ہے آج. چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے، کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا، پانی وہ ترستے ہیں وہاں، وکیلوں کو ملنے نہیں دیتے.
کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے، اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے، بلکہ غیر ملک دشمن بھی پرزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں. یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اور میرا جس وقت بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ. سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. صرف یہ نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر ڈالا ہے، سپورٹرز کو، سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پہ پارٹی میں بھی نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے، ان کو بھی اندر ڈال دیا ہے. ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے. اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو، وہ جس طرح ہوتا تھا نا کھل جا سم سم، آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر، اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے، تشدد ہوگا، آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں. وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان، وہ یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں. ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں. لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلایا، اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ. میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو، اپنے آفس بیررز کو، اپنے عہدیداروں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی. اپنے گھروں میں نہ رہو، چھپ جاؤ. کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا. صبر کریں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ یہ جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی، کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں؟ جو عورتوں کی تنظیمیں ہیں، جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہیں، کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ، والدہ اس کی بیوہ، بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض، اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر، کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں، اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں، ادھر عدالت اس کو ضمانت دے، کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں، گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین، ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی، کوئی اور کیبنٹ منسٹر، ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی، کہ اتنی
محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی. وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مزاری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی, پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے, کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی, لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا, لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. اور عورتوں کو, بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے, گھر کے اندر گھس گئے لوگ. انہوں نے آ کے رات کو بیوی, میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے, میری بزنسز کے اوپر, میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا, وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے, سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے, اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا, کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں, اب یہ وہ کر رہے ہیں, اب میری بزنس بند کر دی ہے. وہ کاڑا کے اندر اس کے گھر, کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا, بلڈوز کر دیا. کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے. تو میں پھر سے, کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے, یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں ہو رہا, ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں, فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں. مغرب کے اندر, یورپ میں, انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ٹیکس دیں, قانون نہ توڑیں, آزاد ہوتے ہیں. کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا, وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے. ہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے, فنڈامنٹل رائٹس کا معنی ہی ختم ہو گیا یہاں. یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا, عمران ریاض سے کیا کیا؟ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی. اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو, کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے سے ڈر رہے ہیں. یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے. تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلے ٹھیک ہے, آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے, یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا. اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں, تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے. آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی, آپ سے بھی یہ ہوگا. آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا, بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ مجرم ہو قوم کے, آپ منی لانڈرر ہو, آپ کے لنڈن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے ہے, آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ جب فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں. اور مجھے یہ ابھی تک بتائیں, 25 لوگ شہید ہوئے, 69 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. کون سی جمہوریت ہے جدھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاکستانی تھے, ان کے حقوق ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, کئیوں کے بیچارے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے, یہ آگے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آگے آپ ان گولیوں کا نشانہ بن جائیں. کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا, اور اس سے سارا کچھ ہی
اجازت مل جائے, لائسنس ٹو کل مل جائے, جو مرضی آپ کریں, تو یہ آپ کی بھی پاری آ جائے گی. اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے, وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. 2 کی مجھے پتا چلا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ, کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں. تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر, ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, تو ان کی زندگیاں گئی. تو کون پوچھے گا ان کو؟ اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کی اب سے اجازت نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو مائٹ از رائٹ, جو جنگل کا قانون ہے, جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے. یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہی بچے گا اس ملک میں. اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو, یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے, یا اس سے ایک دم یہ ہو, یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں, وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں, وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے, جس کی بھی یہ سوچ ہے, خدا کے واسطے اپنا ذہن کو, اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ, سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے ظلم سے, یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے. یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے. بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے, لیکن یہ انسان ہے. اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا, وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں, یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا. اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی. 1 لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے. کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر. ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس, لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے. وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا, ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی, ایک آواز سے کہیں گے آزادی. انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں, اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں. اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار. تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے, انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا. یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ جتنا مرضی کریں گے, کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے, جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے, ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی. لوگوں کے اندر غصہ ہے, یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا. کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں. لوگ, جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے ایوب خان کے دور میں جب اس کے اوپر سینسرشپ تھی, تو ہم اس کا ایک ایک فقرہ ڈھونڈا کرتے تھے. 2 لائنیں بھی ہوتی تھی. وہ اس وقت پاکستان ٹائمز یا وہ نوائے وقت ہوتا تھا یا جنگ ہوتا, ایک ایک فقرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کیا اس نے. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے. لوگوں کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا, یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی, پری پلان بنا ہوا تھا. اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا. اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں, لیکن یہ پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریے کو ظلم اور
یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا, ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا, ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا. انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی, انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر, لیکن نہیں روک سکے تھے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میری یہ بات مان لیں, اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائیں, ہمارے سارے پارٹی کے, اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے آج, کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں. میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن فرض مال سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا, اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں, کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اے اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں, سب کچھ ان کی مدد کر رہی ہیں, پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت ہو اسٹیبلشمنٹ کی, اداروں کی, سب کی, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے. ان کا ووٹ بینک ختم ہے. آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بڑھتے رہیں, اس نے گرنا ہی ہے. جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا. اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے. عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھا اب یہ بل آئیں گے بجلی کے, ان سے ذرا پوچھا کہ وہ کیسے بل دیں گے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو 100 روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں, وہ صرف 50 روپے اس کی قیمت, خریدار قیمت رہ گئی ہے. تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ کمزور طبقہ چھوڑے, میں تنخواہ دار طبقے کی اب بات کر رہا ہوں, جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں, وہ سوچے وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اور سوچا ہے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں, 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا تھا, اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں, وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ, ان کے جو سٹاف ہے, جو آنکولوجسٹ ہیں, جو کینسر اسپیشلسٹ, سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشنل کیلیبر کا ہاسپٹل؟ کیونکہ کوالیفائڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے. اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ میں اپنی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا. جب اس ملک کے پروفیشنلز, پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں, سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے. اور دوسرا, ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر, سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں. اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, لوگ ڈالر خرید رہے ہیں. 300 سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں. کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی, نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, نہ باہر. وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے. نہ باہر سے کوئی کمرشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے, نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے. اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے, ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی, آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ریکارڈ پہ ریمیٹنسز تھی, وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے. آئی ٹی 75% ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی, فیوچر ٹیکنالوجی کا, وہ آج نیچے چلی گئی ہیں. آج جو ہمارا جو کسان ہے, ذرا اسے پوچھے تو صحیح کہ اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے, کتنا پیسہ تب بن رہا تھا, آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے. کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس اب ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا. کبھی پوچھا ہے
کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں، جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج بے روزگاری پھیل رہی ہے. ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری 10.4% لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں. آج وہ گر رہی ہے. آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں، جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ہیں ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے، اس کا اب کیا ہوگا؟ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں. آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتا ہے، یہ سن لیں پاکستانیوں، جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے. ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے. اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم، سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا. تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں، ایک مذاکراتی کمیٹی. کسی سے بھی، وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں، میں ان سے جا کے وہ بات کریں. وہ دو چیزیں کر لیں، کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی. جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا، وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ. جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے، اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں دو چیزیں کہتا ہوں، دو چیزیں کرتے ہیں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں. میں اس کی کمیٹی بناؤں گا، میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا. لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں. ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں، آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے. آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا، میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی، 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ. 14 مئی گزر گئی، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے. اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو، مجھے پتا ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں، دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے. ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا. نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو
میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے، سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا اس کو مارے پڑتی ہیں، یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے، ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے، ہماری جو رئیس جمہوریت ہے، اس کو بچانا، کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی، اب آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں، اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی. وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے، یہ بلیک کا پیسہ ہے. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو، یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے، یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے، یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا، یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا، یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا، اور وہ دوسری مد میں آئے گا. وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا. اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس. ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا.
اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے آپ یہ, اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا, آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی, ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے, آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا. کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور اسٹیٹمنٹ میں کر دیں, یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں, یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے, کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں, پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا, اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا, سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ. اب اگلی بات, اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا, تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. بھائی سوال بڑا سمپل ہے, آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, نیب آج کہے کہ یہ غلط مت میں پیسہ آ گیا ہے, آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ, جا کے کیس کر کے کر دیں, پیسہ تو پاکستان آ گیا. تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مت میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے, نیب تو کیس کر سکتا ہے, کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا, 2 چیزیں میں نے کی. رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں, ریسرچ کروائیں, ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو, ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے, اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے. اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی, اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا, القادر یونیورسٹی, جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں, انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا, اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو. یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی, اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر, ان کے کیریکٹر کے اوپر, اور لوگوں کو تیار کریں. میری جو بیوی بشرا بیگم, ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے. کس چیز کے؟ کہ وہ ایک ٹرسٹی ہیں, ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا. کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے, انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر, انہوں نے یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے, تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا. ٹرسٹی کو لکھا ہوا ہے ڈیڈ میں, نہ ایک آنا مل سکتا ہے, نہ ان کی تنخواہ ہے, نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے, نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا, مثلا شوکت خانم ہے, تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا, تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دیں. یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ, جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ. باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے, چاہے وہ القادر ہو, چاہے نمل یونیورسٹی, چاہے شوکت خانم ہو. نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا, نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا, اور نہ القادر سے ہوا. کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے, وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے, جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے, اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا. یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. کدھر؟ اچھا کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے, مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے نہیں سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا, کہ جس طرح القادر سے میری سیاست جم گئی. یہ ہے کیس. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لوگوں کو بتا. 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا, اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے, اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟
بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض. اور ملک ریاض میرا کیا انٹرسٹ تھا, وہ اس کے پاس جو موبلائزنگ اکوپمنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے. یعنی وہ اگر آپ اسے کہے کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے. میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو القادر, جتنی جلدی سیٹ اپ ہو, اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں, انٹرنیشنل اسکالرز لا سکوں ہوتے ہوئے اس وقت. میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا. اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے, جس طرح ہر سال شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے, تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور مجھے جنہوں نے پکڑا تھا نیب میں وہ اتنی بدنیتی تھی کہ انہوں نے 28 کو ایک دم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا. مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی, اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, 1 تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے. اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا, اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. کوئی انصار عباسی کا آرٹیکل آیا 30 اپریل کو, تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. میرے وکیل نے لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. تو میں اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جا رہا تھا عدالت میں, جب انہوں نے ادھر سے اغوا کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے. جب جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی. تو یہ تھا سارا ڈرامہ. میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں. آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے, اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں, اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں, لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی, یہ شذیدیت, اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا؟ کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے, اور جو بچتا ہے اس کو غازی کہتا ہے. پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے, لا الہ الا اللہ. وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے, گلا دبا کے, اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں, اس لیے نہیں پیدا کیا. اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے, خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے حوصلہ رکھنا ہے. آگ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے, آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا. ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی. اس وقت میرے گھر کے ارد گرد جو انٹرنیٹ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے, تو میں یہ اب امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ آپ تک پہنچ جائے. مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آج کل میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا, اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے. دیکھیں, سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربریت, بلکہ میں اس کو کہوں گا یزیدیت, جو آج کل یزید کا, آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں, مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا اور تھوڑے سے لوگوں سے.
اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ظلم. اس وقت 10,000 سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج. آپ نے گرمی دیکھی ہے, گرمی کی انتہا ہے آج. چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے. کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا. پانی وہ ترستے ہیں وہاں. وکیلوں کو ملنے نہیں دیتے. کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے. اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے. بلکہ غیر ملک دشمن بھی پرزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں. یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اور میرا جس وقت بھی, یہ میں آپ کو بتا دوں, جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ. سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. صرف یہی نہیں کہ پیپلز صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر ڈالا ہے, سپورٹرز کو, سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پہ پارٹی میں بھی نہیں, جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ٹویٹ کرتے تھے, ان کو بھی اندر ڈال دیا ہے. ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے. اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو, وہ جس طرح ہوتا تھا نا کھل جا سم سم. آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر, اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے, تشدد ہوگا, آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی. وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان, وہ یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے, پروپیگنڈا چل رہا ہے, ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں. ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں. لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلایا. اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ. میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو, اپنے آفس بیررز کو, اپنے عہدے داروں کو, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی. اپنے گھروں میں نہ رہو, چھپ جاؤ. کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے, یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا. صبر کریں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا, میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ یہ جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی, کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں؟ جو عورتوں کی تنظیم ہے, جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہے, کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ, والدہ اس کی بیوہ, بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے, جو بلڈ پریشر کی مریض, اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر, کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں, اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں, ادھر عدالت اس کو ضمانت دے, کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں, گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین, ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے
اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی، کوئی اور کیبنٹ منسٹر، ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی، وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مزاری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی، پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے، کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. اور عورتوں کو، بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، گھر کے اندر گھس گئے لوگ. انہوں نے آ کے رات کو بیوی، میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے، میری بزنسز کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے، سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا، کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں، اب یہ وہ کر رہے ہیں، اب میری بزنس بند کر دی ہے. وہ کاڑا کے اندر اس کے کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا، بلڈوز کر دیا. کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے. تو میں پھر سے، کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں ہو رہا. ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں. مغرب کے اندر، یورپ میں، انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ٹیکس دیں، قانون نہ توڑیں، آزاد ہوتے ہیں. کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے. ہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے، فنڈامنٹل رائٹس کا معنی ہی ختم ہو گیا یہاں. یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا، عمران ریاض سے کیا کیا؟ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی. اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو. کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے سے ڈر رہے ہیں. یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے. تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلے ٹھیک ہے، آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے، یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا. اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں، تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے. آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی، آپ سے بھی یہ ہوگا. آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا، بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ مجرم ہو قوم کے، آپ منی لانڈرر ہو، آپ کے لنڈن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے ہے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں. اور مجھے یہ ابھی تک بتائیں، 25 لوگ شہید ہوئے ہیں، 69 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. کون سی جمہوریت ہے جدھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاکستانی تھے، ان کے حقوق ہیں،
ان کے ماں باپ ہیں, کئیوں کے بیچارے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے, یہ آگے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آگے آپ ان گولیوں کا نشانہ بن جائیں. کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا, اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے, لائسنس ٹو کل مل جائے, جو مرضی آپ کریں, تو یہ آپ کی بھی پاری آ جائے گی. اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے, وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. 2 کی مجھے پتا چلا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ, کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں. تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر, ان کی ٹانگیں کٹ گئی, تو ان کی زندگیاں گئی. تو کون پوچھے گا ان کو؟ اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کی اب سے اجازت نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو مائٹ از رائٹ, جو جنگل کا قانون ہے, جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے. یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہی بچے گا اس ملک میں. اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو, یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے, یا اس سے ایک دم یہ ہو, یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں, وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں, وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے, جس کی بھی یہ سوچ ہے, خدا کے واسطے اپنا ذہن کو, اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ, سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے ظلم سے, یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے. یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے. بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے, لیکن یہ انسان ہے. اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا, وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں, یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا. اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی. 1 لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے. کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر. ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس, لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے. وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا, ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی, ایک آواز سے کہیں گے آزادی. انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں, اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں. اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار. تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے, انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا. یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ جتنا مرضی کریں گے, کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے, جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے, ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی. لوگوں کے اندر غصہ ہے, یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا. کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں. لوگ, جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے ایوب خان کے دور میں جب اس کے اوپر سینسرشپ تھی, تو ہم اس کا ایک ایک فقرہ ڈھونڈا کرتے تھے. 2 لائنیں بھی ہوتی تھی. وہ اس وقت پاکستان ٹائمز یا وہ نوائے وقت ہوتا تھا یا جنگ ہوتا, ایک ایک فقرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کیا اس نے. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟
لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے, لوگوں کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا, یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی, پری پلان بنا ہوا تھا. اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا, اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں, لیکن یہ پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا, ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا, ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا. انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی, انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر, لیکن نہیں روک سکے تھے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میری یہ بات مان لیں, اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائیں, ہمارے سارے پارٹی کے, اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے, آج کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں. میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن فرض مال سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا, اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں, کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اے اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں, سب کچھ ان کی مدد کر رہی ہیں, پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت ہو اسٹیبلشمنٹ کی, اداروں کی, سب کی, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے. ان کا ووٹ بینک ختم ہے, آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بھرتے رہیں, اس نے گرنا ہی ہے. جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا, اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے. عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھا اب یہ بل آئیں گے بجلی کے, ان سے ذرا پوچھا کہ وہ کیسے بل دیں گے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو 100 روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں, وہ صرف 50 روپے اس کی قیمت, خریدار قیمت رہ گئی ہے. تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ کمزور طبقہ چھوڑے, میں تنخواہ دار طبقے کی اب بات کر رہا ہوں, جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں, وہ سوچے وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اور سوچے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں, 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا تھا, اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں, وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ, ان کے جو سٹاف ہے, جو آنکولوجسٹ ہیں, جو کینسر اسپیشلسٹ, سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشنل کیلیبر کا ہاسپٹل؟ کیونکہ کوالیفائڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے. اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ میں اپنی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا. جب اس ملک کے پروفیشنلز, پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں, سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے. اور دوسرا, ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر, سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں. اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, لوگ ڈالر خرید رہے ہیں. 300 سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں. کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی, نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, نہ باہر. وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے. نہ باہر سے کوئی کمرشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے, نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے. اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے, ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی, آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ریکارڈ پہ ریمیٹنسز تھی, وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں.
ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے. آئی ٹی 75% ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی, فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے, وہ آج نیچے چلی گئی ہیں. آج جو ہمارا جو کسان ہے, ذرا اس سے پوچھے تو صحیح کہ اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے, کتنا پیسہ تب بن رہا تھا, آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے. کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس اب ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا. کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں, جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آج بے روزگاری پھیل رہی ہے. ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری, 10.4% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں, آج وہ گر رہی ہے. آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں, جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ہیں ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے, اس کا اب کیا ہوگا؟ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں. آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتا ہے, یہ سن لیں پاکستانیوں, جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے. ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے. اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم, سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا. تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں, ایک مذاکراتی کمیٹی. کسی سے بھی, وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں, میں ان سے جا کے وہ بات کریں. وہ دو چیزیں کر لیں, کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی, جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا, وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ, جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے, اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں یہ کمیٹی بناتا ہوں, میں دو چیزیں کہتا ہوں, دو چیزیں کرتے ہیں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے, میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا, چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یا دوسری چیز, یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے, لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں. میں اس کی کمیٹی بناؤں گا, میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا. لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں. ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے, اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں, آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے, آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا, میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی, 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ, 14 مئی گزر گئی, کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے, اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو, مجھے پتا ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں, دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے, یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے, یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے.
سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے, ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا, نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے, جب بھی پکڑیں گے, میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں, ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان, دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے, کوئی تنقید کرتا ہے, اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان, یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اللہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا, کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی, اب آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں, اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا, آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا, اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز, ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی, وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں, انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے, بلیک کا پیسہ. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے, ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے, ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا, جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا, میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے, یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں, کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی, کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں, لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے, یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے, اب یہ ذرا غور سے سنیں, اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے, اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا, یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا, یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا, اور وہ دوسری مد میں آئے گا. وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ
یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا۔ اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس۔ ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا، اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے آپ یہ، اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا۔ اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا، آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا۔ کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور اسٹیٹمنٹ میں کر دیں، یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں، یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے؟ تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے، پیسہ پاکستان آ جاؤ۔ پیسہ پاکستان آ گیا، اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ۔ اب اگلی بات، اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا، تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا۔ بھائی سوال بڑا سمپل ہے، آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے، آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ، جا کے کیس کر کے کر دیں، پیسہ تو پاکستان آ گیا ہے، تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط بات میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے، نیب تو کیس کر سکتا ہے، کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا۔ اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، 2 چیزیں میں نے کی۔ رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں، ریسرچ کروائیں، ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو، ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے۔ اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی، اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا، القادر یونیورسٹی، جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں، انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا، اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو۔ یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی، اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر، ان کے کیریکٹر کے اوپر، اور لوگوں کو تیار کریں۔ میری جو بیوی بشرا بیگم، ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، کس چیز کے؟ کہ وہ ایک ٹرسٹی ہیں، ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا۔ کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے، انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر، انہوں نے یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے، تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا۔ ٹرسٹی کو لکھا ہوا ڈیڈ میں نہ ایک آنا مل سکتا ہے، نہ ان کی تنخواہ ہے، نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے، نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا، مثلا شوکت خانم ہے، تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا، تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دے، یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ، جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ، باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے، چاہے وہ القادر ہو، چاہے نمل یونیورسٹی، چاہے شوکت خانم ہو۔ نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا، نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا، اور نہ القادر سے ہوا، کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے، وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے، جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے، اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا،
کدھر؟ اچھا کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے، مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے نہیں سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا کہ جس طرح القادر سے میری سیاست چمکی. یہ ہے کیس. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لوگوں کو بتا. 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟ بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض. اور ملک ریاض میرا کیا انٹرسٹ تھا؟ وہ اس کے پاس جو موبلائزنگ اکوپمنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے. یعنی وہ اگر آپ اسے کہے کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے. میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو القادر، جتنی جلدی سیٹ اپ ہو، اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں، انٹرنیشنل اسکالرز لا سکوں ہوتے ہوئے اس وقت. میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا. اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ جس طرح ہر سال شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مجھے جو انہوں نے پکڑا تھا نیب میں وہ اتنی بدنیتی تھی کہ انہوں نے 28 کو ایک دم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا. مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی، اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، 1 تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے. اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا، اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. کوئی انصار عباسی کا آرٹیکل ہے 30 اپریل کو، تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. میرے وکیل نے لکھا لوئر اسلام آباد ہائی کورٹ کو، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ تو میں اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جا رہا تھا عدالت میں، جب انہوں نے ادھر سے اغوا کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے. جب جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی. تو یہ تھا سارا ڈرامہ. میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں. آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں، لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی، یہ شذیدیت، اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا؟ کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے، اور جو بچتا ہے اس کو غازی کہتا ہے. پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ. وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے گلا دبا کے اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، اس لیے نہیں پیدا کیا. اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے، خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے حوصلہ رکھنا ہے. آگ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے، آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا. ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی. اس وقت میرے گھر کے ارد گرد جو انٹرنیٹ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے، تو میں یہ اب امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ آپ تک پہنچ جائے. مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آج کل میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا، اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے. دیکھیں سب سے پہلے
میں نے جس طرح کی بربریت، بلکہ میں اس کو کہوں گا یزیدیت، جو آج کل یزید کا، آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں، مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا، اور تھوڑے سے لوگوں سے، اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ظلم. اس وقت 10,000 سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج. آپ نے گرمی دیکھی ہے، گرمی کی انتہا ہے آج. چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے، کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا، پانی وہ ترستے ہیں وہاں، وکیلوں کو ملنے نہیں دیتے، کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے. اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے. بلکہ غیر ملک دشمن بھی پرزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں. یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اور میرا جس وقت بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ. سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. صرف یہ نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر ڈالا ہے، سپورٹرز کو، سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پہ پارٹی میں بھی نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے، ان کو بھی اندر ڈال دیا ہے. ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے. اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو. وہ جس طرح ہوتا تھا نا، کھل جا سم سم. آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، تو آپ رہا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر، اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں، تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے، تشدد ہوگا، آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں. وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان، وہ یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں. ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں. لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلایا. اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ. میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو، اپنے آفس بیررز کو، اپنے عہدے داروں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی. اپنے گھروں میں نہ رہو، چھپ جاؤ. کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا. صبر کریں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں، وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی، میرے بڑے خلاف ہوں گے، لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ جو تماشا ہے، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی، کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں؟ جو عورتوں کی تنظیمیں ہیں، جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہیں، کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ، والدہ اس کی بیوہ، بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض،
اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر، کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں، اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں، ادھر عدالت اس کو ضمانت دے، کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں، گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی، کوئی اور کیبنٹ منسٹر، ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی، وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مظاہری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی، پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے، کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. اور عورتوں کو، بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، گھر کے اندر گھس گئے لوگ، انہوں نے آ کے رات کو بیوی، میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے، میری بزنسز کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے، سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا، کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں، اب یہ وہ کر رہے ہیں، اب میری بزنس بند کر دی ہے. اوکاڑا کے اندر اس کے گھر کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا، بلڈوز کر دیا. کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے. تو میں پھر سے، کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں ہو رہا. ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں. مغرب کے اندر، یورپ میں، انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ٹیکس دیں، قانون نہ توڑیں، آزاد ہوتے ہیں. کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے. ہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے، فنڈامنٹل رائٹس کا معنی ہی ختم ہو گیا یہاں. یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا، عمران ریاض سے کیا کیا؟ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی. اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو. کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے سے ڈر رہے ہیں. یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے. تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلے ٹھیک ہے، آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے، یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا. اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں، تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے. آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی، آپ سے بھی یہ ہوگا. آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا، بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ مجرم ہو قوم کے، آپ منی لانڈرر ہو، آپ کے لنڈن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے ہے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں،
اور مجھے یہ ابھی تک بتائیں 25 لوگ شہید ہوئے ہیں, 69 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. کون سی جمہوریت ہے جدھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاکستانی تھے, ان کے حقوق ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, کئیوں کے بیچارے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے, یہ آگے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آگے آپ ان گولیوں کو نشانہ بن جائیں. کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا, اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے, لائسنس ٹو کل مل جائے, جو مرضی آپ کریں, تو یہ آپ کی بھی باری آ جائے گی. اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے, وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. 2 کی مجھے پتا چلا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ, کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں. تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر, ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, تو ان کی زندگیاں گئی. تو کون پوچھے گا ان کو؟ اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کی اب سے اجازت نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو مائٹ از رائٹ, جو جنگل کا قانون ہے, جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے. یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہی بچے گا اس ملک میں. اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو, یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے, یا اس سے ایک دم یہ ہو, یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں, وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں, وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے, جس کی بھی یہ سوچ ہے, خدا کے واسطے اپنا ذہن کو, اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ, سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے ظلم سے, یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے. یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے. بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے, لیکن یہ انسان ہے. اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا, وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں, یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا. اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی. لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے. کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر. ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس, لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے. وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا, ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی, ایک آواز سے کہیں گے آزادی. انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں, اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں. اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار. تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے, انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا. یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ جتنا مرضی کریں گے, کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے, جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے, ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی. لوگوں کے اندر غصہ بھی ہوتی تھی, وہ اس وقت پاکستان ٹائمز یا وہ نوائے وقت ہوتا تھا یا جنگ ہوتا, ایک فکرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کہا اس نے. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے,
تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے، لوگوں کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا، یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی، پری پلان بنا ہوا تھا. اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا، اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا، ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا، ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا. انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی، انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر، لیکن نہیں روک سکے تھے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میری یہ بات مان لیں، اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائیں، ہمارے سارے پارٹی کے، اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے، آج کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن فرض عمل سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا، اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اے اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں، سب کچھ ان کی مدد کر رہی ہیں، پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت ہو اسٹیبلشمنٹ کی، اداروں کی، سب کی، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے. ان کا ووٹ بینک ختم ہے، آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بڑھتے رہیں، اس نے گرنا ہی ہے. جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا. اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے. عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھا اب یہ بل آئیں گے بجلی کے، ان سے ذرا پوچھا کہ وہ کیسے بل دیں گے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو 100 روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں وہ صرف 50 روپے اس کی قیمت، خریدار قیمت رہ گئی ہے. تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ کمزور طبقہ چھوڑے، میں تنخواہ دار طبقے کی اب بات کر رہا ہوں جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں، وہ سوچے وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اور سوچا ہے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں، 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا تھا اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ، ان کے جو سٹاف ہے، جو آنکولوجسٹ ہیں، جو کینسر اسپیشلسٹ، سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشنل کیلیبر کا ہاسپٹل؟ کیونکہ کوالیفائڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے. اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ میں اپنی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا. جب اس ملک کے پروفیشنلز، پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں، سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے. اور دوسرا، ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر، سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں. اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، لوگ ڈالر خرید رہے ہیں. 300 سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں. کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، نہ باہر. وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے. نہ باہر سے کوئی کمرشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے، نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے. اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے، ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی، آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ریکارڈ پہ ریمیٹنسز تھیں،
وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے. آئی ٹی 75% ہماری ایکسپورٹس بڑی تھی, فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے, وہ آج نیچے چلی گئی ہیں. آج جو ہمارا جو کسان ہے, ذرا اسے پوچھے تو صحیح کہ اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے, کتنا پیسہ تب بن رہا تھا, آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے. کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس اب ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا. کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں, جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج بے روزگاری پھیل رہی ہے. ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری, 10.4% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں, آج وہ گر رہی ہے. آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں, جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ہیں ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے, اس کا اب کیا ہوگا؟ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں. آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتا ہے, یہ سن لیں پاکستانیوں, جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے. ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے. اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم, سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا. تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں, ایک مذاکراتی کمیٹی. کسی سے بھی, وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں, میں ان سے جا کے وہ بات کریں. وہ دو چیزیں کر لیں, کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی, جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا, وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ, جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے, اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں یہ کمیٹی بناتا ہوں, میں دو چیزیں کہتا ہوں, دو چیزیں کر دیں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے, میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا, چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یا دوسری چیز, یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے, لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں. میں اس کی کمیٹی بناؤں گا, میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا. لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں. ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے, اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں, آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے. آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا, میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی, 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ, 14 مئی گزر گئی, کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے, اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو, مجھے پتا ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں, دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے, یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے, یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے.
سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے. ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا. نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے جب بھی پکڑیں گے میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں. ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے کوئی تنقید کرتا ہے اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی اب آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں. اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی. وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے بلیک کا پیسہ. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا نہیں کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشیل رکھتے ہیں. لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اب یہ ذرا غور سے سنیں اگر آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں
تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا اور وہ دوسری مد میں آئے گا. وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا, گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا. اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں, یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس. ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا, اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے آپ یہ, اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا, آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی, ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے, آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا. کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور اسٹیٹمنٹ میں کر دیں, یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑے جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں, یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے, کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے, پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا, اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا, سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ. اب اگلی بات, اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا, تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. بھئی سوال بڑا سمپل ہے, آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے, آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ, جا کے کیس کر کے کر دیں, پیسہ تو پاکستان آ گیا. تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مد میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے, نیب تو کیس کر سکتا ہے, کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا, 2 چیزیں میں نے کی. رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں, ریسرچ کروائیں, ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو. ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے, اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے. اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی, اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا, القادر یونیورسٹی, جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں, انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا, اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو. یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی, اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر, ان کے کیریکٹر کے اوپر, اور لوگوں کو تیار کریں. میری جو بیوی بشرا بیگم, ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے. کس چیز کے؟ کیوں وہ ایک ٹرسٹی ہیں, ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا. کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے, انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر, انہوں نے یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے, تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا. ٹرسٹی کو لکھا ہوا ڈیڈ میں نہ ایک آنا مل سکتا ہے, نہ ان کی تنخواہ ہے, نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے, نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا, مثلا شوکت خانم ہے, تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا, تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دیں. یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ, جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ. باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے, چاہے وہ القادر ہو, چاہے نمل یونیورسٹی, چاہے شوکت خانم ہو. نہ مجھے $1 کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا, نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا, اور نہ القادر سے ہوا. کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے, وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے, جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے, اور ان کو
جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا. یہ